असरार कहानी। नमाज नींद से बेहतर है, जल्दी जल्दी उठो और नमाज फजर अदा करो। नमाज नींद से बेहतर है, जल्दी जल्दी उठो और नमाज फजर अदा करो। वो अपने मखसूस अंदाज में ये अल्फाज अदा करता हुआ चला आ रहा था। ये उस शख्स का मामूल था कि फजर की अजान होती उसके 5 या 10 मिनट बाद आ जाता। मौसम की शिद्दत से बेपरवाह अपनी ड्यूटी देने पर मजबूर था। शायद किसी मजहबी जमात से ताल्लुक था। मैं वुजू करते हुए इसी नुक्ते पर गौर कर रहा था। धुंध ने पूरी गली को अपनी लपेट में लिया हुआ था। आम इंसान तो फजर के लिए वुजू करने के लिए 100 दफ़ा इरादा बांधते हैं, फिर कहीं जाकर लिहाफ से निकलने की हिम्मत होती है। मैंने वुजू किया और बाहर निकल आया। वो अभी गली में ही था और अपनी मखसूस सदा लगा रहा था। मैं पास से गुजरा तो उसने मेरी तरफ देखा, सलाम किया और आगे बढ़ गया। सर्दी की वजह से उसने अपना चेहरा चादर से छुपा रखा था। उसके सलाम में पहल करने से मुझ पर बहुत शर्मिंदगी तारी हुई। मैंने नमाज फजर अदा की, कुछ वज़ाइफ अदा किए जो मुझे मस्जिद के इमाम साहब ने बताए थे, क्योंकि मैं नौकरी के लिए बहुत परेशान था। दुआ मांगकर मेरे दिल को सुकून मिला। घर आया तो अम्मी ने नाश्ता तैयार किया हुआ था। मैं नाश्ता करके तैयार हुआ, अम्मी से ढेरों दुआएं लीं। आज मेरा इंटरव्यू था। मैं ऑफिस पहुंचा जहां इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। मुझे उम्मीद थी कि यहाँ ज़रूर जॉब मिल जाएगी। 1 हफ्ता गुजर गया मगर जॉब के हवाले से कोई खुशखबरी ना मिली। अम्मी बहुत परेशान थी। अली बेटा, नौकरी के हवाले से कोई खबर नहीं आई। आ जाएगी अम्मी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मैंने अपनी परेशानी छुपाते हुए नॉर्मल अंदाज में अम्मी से कहा। मैं रोज़ कहीं ना कहीं इंटरव्यू के लिए निकल जाता मगर कहीं से मस्बत जवाब ना मिलता। तालीमी काबिलियत होने के बावजूद मैं धक्के खा रहा था, सिर्फ इसलिए कि मेरे पास सिफारिश नहीं थी। किसी बड़ी शख्सियत से मेरे ताल्लुकात ना थे। फजर की अजान हो रही थी। आज मेरा नमाज पढ़ने और वज़ाइफ पढ़ने को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। शायद मायूसी तारी हो रही थी कि इतने दिन से तो बाकायदा नमाज और वज़ाइफ पढ़ रहा हूँ पर अभी तक नौकरी नहीं मिल रही। मैं कान लपेट के पड़ा हुआ था कि उसी अजनबी शख्स की आवाज़ आई। कब्र में पहला सवाल नमाज का होगा। आज उसने अपनी सदा में एक नए जुमले का इजाफा किया था। मेरे दिल पर इस जुमले का ऐसा असर हुआ कि फौरन बिस्तर से निकल आया, वुजू किया, बाहर आ गया। वो अभी गली में ही था। मैंने जल्दी से सलाम में पहल की। आंखों के अलावा उसका बाकी चेहरा चादर से छुपा हुआ था। मेरे सलाम करने पर उसकी आंखें मुझे मुस्कुराती हुई महसूस हुई। मेरे सलाम का जवाब देकर वो चला गया। अब रोज़ ही मेरी उस शख्स से मुलाकात होने लगी। वो बहुत अच्छी गुफ्तगू करता था। लंबा कद, सफ़ेद शलवार कमीज़ और स्याह चादर के साथ वो मुझे बहुत मुतासिर करता। आज बातों के दौरान उसने चेहरे पर से चादर हटा दी। वो उम्र से 35 साल का लग रहा था। चेहरा इंतहाई नूरानी और लबों पर बेहद मेहरबान मुस्कुराहट थी। क्या आपका ताल्लुक किसी मजहबी जमात से है? मैं एकदम सवाल कर बैठा। नहीं। तो आपको सुबह सुबह लोगों को नमाज के लिए जगाने का कोई मुआवजा मिलता है? मेरा मतलब है उजरत वगैरह। अरे नहीं, मेरा ताल्लुक ना तो किसी मजहबी जमात से है, ना ही मैं किसी इदारे का तनख्वाहदार मुलाजिम हूँ। मैं तो सरवरे कोनो मकां का बस अदना सा गुलाम हूँ। मेरी इस कोशिश से अगर एक मुसलमान भी नमाजी बन जाता है तो यही मेरी उजरत है। हाँ, मेरे बड़ों ने मुझे ये काम सौंपा है। जब तक उनका हुक्म होगा अदा करता रहूँगा। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? मेरा नाम नोमान है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सारी बातें आज ही पूछना चाह रहा था। जमात खड़ी होने वाली है, इसका जवाब फिर सही। वो ये कहकर तेज तेज कदमों से चलता हुआ मस्जिद में दाखिल हो गया। वो इस कदर तवज्जो से नमाज पढ़ रहा था कि मुझे अपनी नमाज का सोचकर शर्मिंदगी होने लगी, जो सिर्फ टकरें ही लग रही थी। एक बात मैंने हमेशा नोट की थी कि नोमान मस्जिद तो मेरे साथ ही आता था मगर निकलते वक्त कभी नजर नहीं आता था। पता नहीं इतनी तेजी से वो कहाँ चला जाता था। एक दिन मैंने जल्दी जल्दी नमाज अदा की और नमाज के बाद नोमान पर नजर रखने के लिए मस्जिद के बाहर जाकर खड़ा हो गया। इतनी देर में अम्मी का फोन आ गया। मैं उसमें ऐसा उलझा कि नोमान मेरे जहन से ही निकल गया। एक दिन मैंने पूछा, आप नमाज के बाद दुआ नहीं मांगते? वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। मुझे लगा कि इस सवाल के दरपर्दा जो असल बात पूछने का मकसद था वो नोमान जान गया था। मुझे कुछ शर्मिंदगी सी महसूस हुई। नोमान खामोश रहा। उसने मेरी बात का कोई जवाब न दिया। मैंने अब पक्का इरादा कर लिया कि नोमान से उसकी ज़ात के बारे में ऐसे फजूल सवाल अब कभी नहीं करूँगा।
اب میں جلدی اٹھ جاتا، پہلے ہی وضو کر لیتا تاکہ ٹائم بچ جائے اور میں زیادہ سے زیادہ نعمان سے باتیں کر سکوں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس سے باتیں کرنا اچھا لگنے لگا تھا۔ ہر روز کوئی نہ کوئی اچھی بات سیکھنے کو مل جاتی تھی۔ آج اس کے پاس سے اس قدر اچھی خوشبو آ رہی تھی جیسے کوئی بہت عمدہ عطر لگایا ہو۔ ابھی میں خوشبو کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے جیب سے ایک چھوٹی سی عطر کی بوتل نکالی اور میری طرف بڑھا دی۔ یہ لو۔ نہیں، یہ میں نہیں لے سکتا۔ ارے انکار مت کرو، دوستی کا پہلا تحفہ سمجھ کر قبول کر لو۔ یہ کہتے ہوئے اس کے لبوں کے ساتھ ساتھ آنکھیں بھی مسکرا رہی تھیں۔ میں نے اعزاز سمجھتے ہوئے شکریہ کہہ کر اس کا تحفہ قبول کر لیا۔ میں ابھی اپنی سوچوں میں مگن تھا کہ نعمان بولا، اللہ بڑا کریم ہے، ہم مطلب کے لیے اس کے سامنے سجدے کرتے ہیں مگر پھر بھی وہ ہمیں نوازتا ہے۔ نعمان کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں گھبرا گیا۔ مجھے لگا کہ وہ میرا نماز پڑھنے کا اصل مقصد جان گیا ہو، تو میں نے اس سے نظریں چرا لیں۔ میں اپنی کزن ہما کو پسند کرتا تھا، وہ میری خالہ زاد تھی۔ میں نے گریجویشن کر لی مگر ابھی تک جاب کی کوئی صورت نہیں بنی تھی، تو میں نے اپنا مسئلہ مسجد کے امام صاحب کو بتایا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ باجماعت نماز ادا کرو اور کچھ وظائف پڑھنے کو بتائے۔ آج جب نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو مجھے نعمان کی بات یاد آ گئی۔ مجھے اپنا آپ اللہ کے سامنے بڑا مطلبی سا لگ رہا تھا۔ میری تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگلی صبح میری نعمان سے ملاقات ہوئی تو میں خلاف معمول خاموش تھا۔ کیا ہوا، پریشان ہو؟ جی۔ مجھے بتاؤ، شاید میں کوئی تمہاری مدد کر سکوں۔ اصل میں اپنی خالہ زاد سے شادی کرنا چاہتا ہوں مگر بے روزگاری آڑے آ رہی ہے۔ وہ بہت توجہ سے میری بات سن رہا تھا۔ کچھ دیر غور کرنے کے بعد اس نے اپنی جیب سے ایک کاغذ نکالا اور مجھے پکڑا دیا۔ علی، تم جب انٹرویو کے لیے جاؤ تو جو شخص تمہارا انٹرویو لے رہا ہو اس کی میز کے نچلے حصے پر نظر بچا کر یہ چپکا دینا، تمہارا کام ہو جائے گا۔ نعمان سنجیدگی سے بولا۔ میں نے مزید کچھ پوچھنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ جماعت نکل جائے گی۔ پتہ نہیں کیوں پر آج مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے نوکری ضرور مل جائے گی۔ میں نے امی سے دعائیں لیں اور گھر سے نکل آیا۔ آفس پہنچا تو دیکھا صرف 2 سیٹیں اور امیدوار لاتعداد۔ میرا تو حوصلہ ہی ٹوٹ گیا۔ میری باری آئی، میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ شخص فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ میں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے وہ کاغذ جو نعمان نے مجھے دیا تھا وہ میز کے نچلے حصے پر چپکا دیا۔ اس افسر نے میرے کاغذات بے دلی سے دیکھے اور بغیر انٹرویو لیے مجھے کہا، سوری، آپ کی تعلیم اس سیٹ کے لیے ناکافی ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ میرا دل تو دھک سے رہ گیا۔ میں نے مایوسی سے اپنے کاغذات اٹھائے اور مردہ قدموں سے چلتا ہوا کمرے کے دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ فون کی بیل بجی۔ اس شخص نے کسی سے بات کی اور فون بند کرتے ہی مجھے آواز دی، مسٹر علی۔ میں نے مڑ کر دیکھا۔ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ آپ کے پیچھے اتنی بڑی سفارش ہے۔ وہ شخص مجھے مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا، یعنی مجھے جاب مل گئی تھی۔ میں تو خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ امی کو خوشخبری سنائی، وہ تو خوشی سے نہال ہو گئیں۔ میں نے اپنی خالہ زاد ہما کو بھی بتایا مگر اصل بے چینی تو نعمان کو بتانے کی تھی۔ میں نے پتہ نہیں کیسے رات گزاری۔ صبح اذان سے پہلے ہی اٹھ گیا، وضو کیا، نعمان کے انتظار میں گلی میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ نعمان کی آواز دور سے آتی ہوئی سنائی دی۔ اس پر نظر پڑتے ہی میں خوشی سے دوڑتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ لگتا ہے نوکری مل گئی ہے تمہیں؟ لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ دوست اپنے دوستوں پر نظر رکھتے ہیں، اس لیے دوست کا غم یا خوشی بنا بتائے ہی پتہ چل جاتی ہے۔ تو پھر دوستی پکی؟ سوچ لو، میری دوستی برداشت کر لو گے؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ دوستی برداشت کرنے کی ہمت ہے تم میں؟ ایک تو آپ نعمان باتیں بہت عجیب کرتے ہیں۔ اچھا ہاتھ تو ملائیں۔ نعمان نے چادر سے ہاتھ نکالا اور میرا ہاتھ تھام لیا۔ نعمان سے ہاتھ ملاتے ہوئے میری چیخ نکل گئی۔ میرا ہاتھ بالکل سرخ ہو گیا جیسے آگ لگ گئی ہو۔ میں درد سے وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ یہ میں نے کہہ کر اوپر دیکھا ہی تھا کہ وہاں نعمان اب موجود نہیں تھا۔ میں نے سوچا شاید جماعت نہ نکل جائے، اس لیے وہ جلدی سے مسجد چلا گیا ہوگا۔ درد کی شدت مجھے اتنی تھی کہ میں تو خود نماز پڑھنے نہ جا سکا۔ گھر آیا تو امی نے مجھے دیکھا، بہت سے ٹوٹکے کیے مگر جلن ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں کافی دیر تک برف لگاتا رہا۔ وقتی سکون کے بعد پھر وہی درد شروع ہو جاتا۔ رات کو نیند نہیں آ رہی تھی، جلن کی وجہ سے بے چینی سے میں کروٹیں بدل رہا تھا کہ اچانک نعمان سے ہاتھ ملانے کا واقعہ یاد آ گیا۔ پتہ نہیں کیوں پر مجھے نعمان سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے ایک بات سوچ سوچ کر انتہائی حیرت ہوئی کہ جب میں جلن سے بے حال ہو رہا تھا تو نعمان اس وقت ایک دم سے مجھے چھوڑ کر کہاں چلا گیا۔
رات کو پتہ نہیں کب آنکھ لگی، دیر سے سونے کی وجہ سے صبح اذان کے وقت آنکھ نہ کھل سکی۔ دروازے پر دستک ہوئی، امی نے آ کر بتایا کہ کوئی نہیں ہے۔ دوبارہ دستک ہونے پر میں اٹھا اور دروازہ کھول کر باہر نکلا تو دیکھا نعمان کھڑا مسکرا رہا تھا۔ کیسے ہو دوست؟ آج مجھے نعمان سے اس قدر خوف محسوس ہو رہا تھا کہ میں کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ ارے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ جیسے میری ایک ایک سوچ پڑ رہا تھا۔ اس کے کہنے پر میں حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ حیران ہو؟ ہاں، تم ہی ہاتھ ملانے کی ضد کر رہے تھے نا، میں نے تو پہلے ہی پوچھا تھا کہ میری دوستی برداشت کر لو گے۔ نعمان پراسرار انداز میں بولا۔ مجھے اس کی بات بہت عجیب لگی مگر میں چپ رہا۔ یہ لو، یہ کیا ہے؟ یہ مرہم ہے، تم اسے اپنے ہاتھ پر لگا لو، آرام آ جائے گا، نعمان نے مجھے ایک ڈبیا پکڑاتے ہوئے کہا۔ میں نے فوراً مرہم اپنے ہاتھ پر لگایا، جلن ایسے غائب ہو گئی جیسے تھی ہی نہیں۔ میں نے شکر گزار نظروں سے نعمان کو دیکھا۔ مقصد پورا ہوا اور فوراً نماز بھول گئی۔ یہ ناشکری نہیں تو اور کیا ہے۔ وہ اصل میں 2 دن سے جلن کی وجہ سے، اتنی معمولی سی جلن تم برداشت نہیں کر سکے، کل دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرو گے میرے پیارے دوست؟ نعمان نے مجھے گہری نگاہوں سے دیکھا اور میں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب کبھی نماز نہیں ترک کروں گا۔ میں نعمان کے ساتھ چلتا ہوا مسجد میں پہنچا۔ کئی دفعہ میں نے نوٹ کیا تھا کہ نعمان کی چال بہت تیز ہوتی ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ وہ چل رہا ہے مگر ساتھ چلنے سے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اڑ رہا ہو۔ میرا سانس پھولنا شروع ہو جاتا تھا اس کے ساتھ چلتے ہوئے۔ امی خالہ کے گھر میری اور ہما کی منگنی کی بات کرنے گئیں۔ میں بہت خوش تھا کہ مجھے اپنی بچپن کی محبت ملنے والی ہے۔ میں صبح ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ نعمان کو یہ بات بتائے بغیر میرا کھانا کہاں ہضم ہونا تھا۔ صبح اس کی آواز سن کر میں جلدی سے باہر نکلا، اسے منگنی کی خوشخبری سنائی۔ اس کے چہرے پر فکر کے آثار نمایاں ہو گئے۔ کیا ہوا نعمان، تم خوش نہیں ہو؟ ارے تمہارا اور اس کا مزاج نہیں ملتا۔ یہ کیسی بات کی آپ نے؟ آپ اس سے کہاں ملے ہو جو اس کا مزاج جانتے ہو؟ جاننے کے لیے ملاقات شرط تو نہیں۔ میں نہیں جانتا کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہو مگر میں اور ہما بچپن سے ساتھ کھیلے اور پڑھے ہیں، میں تو اس کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ اس کی محبت کی طاقت کہ اس نے مجھے باجماعت نماز پڑھنے پر مجبور کر دیا۔ دیکھو علی، میں تمہارے جذبات سمجھتا ہوں مگر کبھی کبھی انسان جو چاہ رہا ہوتا ہے وہ اس کے لیے بہتر نہیں ہوتا۔ مگر انسان ضد کرتا رہتا ہے اور پھر وہ اپنی چاہت حاصل کر بھی لے تو اس میں برکت نہیں رہتی، اور پھر بعد میں انسان چاہ کر بھی خوش نہیں رہتا۔ تم اور وہ 2 الگ مزاج کے لوگ ہو۔ اس فیصلے میں سوائے پچھتاوے کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ نعمان مایوسی سے بولتا چلا گیا۔ میری اور ہما کی منگنی ہو گئی۔ میں بہت خوش تھا۔ میں نے مٹھائی خریدی، نعمان کے لیے رکھ لی۔ صبح جلد ہی اس کے انتظار میں باہر نکل آیا۔ انتظار کرتے کرتے کافی ٹائم ہو گیا، نعمان نہیں آیا۔ میں جلدی سے مسجد کی طرف بھاگا، شاید کہ وہاں ملاقات ہو جائے، مگر وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ جماعت کھڑی ہو گئی مگر نعمان نہ آیا۔ پتہ نہیں کیا ہوا تھا، کہیں وہ بیمار تو نہیں ہو گیا یا کوئی حادثہ نہ پیش آ گیا ہو۔ اندیشے مجھے ڈرا رہے تھے۔ میں سارا دن نعمان کا ہی سوچتا رہا۔ مجھے نعمان کا انتظار کرتے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا مگر وہ نہیں آیا۔ مجھے سخت تشویش ہو رہی تھی۔ نہ تو مجھے اس کا گھر کا پتہ معلوم تھا، نہ رابطے کا کوئی نمبر۔ مجھے اپنی بے وقوفی پر شدید غصہ آیا کہ میں نے کبھی اس سے اس کا اتا پتہ ہی نہیں پوچھا۔ خیر، وقت گزرتا گیا اور میری ہما سے شادی ہو گئی۔ بہت خوشگوار زندگی گزر رہی تھی، امی بھی بہت خوش تھیں، مگر پھر رفتہ رفتہ گھر کا ماحول روایتی سا ہوتا چلا گیا۔ امی ذرا مذہبی مزاج کی عورت تھیں، ایک سادہ گھریلو مشرقی پردہ دار عورت۔ وہ اپنی بہو سے بھی ایسی ہی توقع کر رہی تھیں۔ وہ ہما کو کچھ سمجھاتی تو اس کا موڈ آف ہو جاتا، میں اسے سمجھاتا تو وہ مجھ سے ناراض ہو جاتی۔ آئے روز اپنے گھر چلی جاتی۔ ایک دن میں اسے منانے اس کے گھر چلا گیا۔ ہما کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی خوشیوں کو قربان کر رہی ہو؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں آلی، خالہ جان کی ہر وقت کی روک ٹوک سے میرا دم گھٹنے لگا ہے۔ پر امی کچھ غلط نہیں کہتی، وہ تجربہ کار ہیں، ہم ناسمجھ اور نادان ہیں، وہ ہماری بھلائی ہی چاہتی ہیں۔ اتنے میں میری خالہ یعنی میری ساس آ کر کہنے لگی، علی تم اسے الگ گھر لے دو۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں خالہ؟ کیوں، ایسا کیا غلط کہہ دیا میں نے جو تم یوں حیران ہو رہے ہو؟ آپ اسے سمجھانے کی بجائے مجھے مشورے دے رہی ہیں کہ میں اس عمر میں اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ دوں؟ کان کھول کر سن لو ہما، میں کسی صورت میں الگ گھر نہیں لوں گا اور نہ ہی اپنی ماں کو اکیلا چھوڑوں گا۔ میں باہر صرف 5 منٹ تمہارا انتظار کروں گا، آنا ہوا تو آ جاؤ۔ خالہ اور ہما دونوں کو اندازہ نہیں تھا کہ میں اس طرح کا رد عمل کروں گا۔ خیر، ہما میرے ساتھ واپس آ گئی۔
ایک دن میں آفس سے گھر آیا تو امی نے مجھے دادی بننے کی نوید سنائی۔ میں تو بہت خوش ہوا، مگر ہما کا موڈ بہت خراب تھا۔ کیا ہوا ہما، تم خوش نہیں ہو؟ نہیں۔ کیوں، ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ میں ابھی اولاد نہیں چاہتی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ لوگ تو اولاد کے لیے ترستے ہیں اور تم کہتی ہو اولاد نہیں چاہتی۔ میرے اور امی کے لاکھوں بار سمجھانے کے بعد آخر کار وہ مان گئی، مگر خوش نہیں تھی۔ ان حالات میں مجھے بار بار نعمان کی باتیں یاد آتی تھیں۔ کتنا صحیح کہا تھا اس نے کہ ہم دونوں کا مزاج نہیں ملتا۔ امی سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ نوکری ملنے کے بعد آپ کو عمرے کی ادائیگی کے لیے لے جاؤں گا۔ میری اولاد کی خوشخبری سن کر امی نے کہا کہ میں شکرانہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ ہمارا ویزا لگ چکا تھا۔ ہما کو میں نے خالہ کی طرف چھوڑا اور امی کے ساتھ ایئرپورٹ آ گیا۔ میری فلائٹ رات کو 1 بجے تھی۔ ہم انتظار میں بیٹھے تھے کہ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ تمام ضروری کاغذات چیک کر لوں۔ میں نے بیگ کھولا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ تمام ضروری کاغذات اور ٹکٹوں والا بیگ موجود نہیں تھا۔ میں نے امی سے پوچھا تو ان کے پاس بھی نہیں تھا۔ میری پریشانی دیکھ کر وہ رونے لگی۔ میرے گھر سے ایئرپورٹ تک کا سفر 1.5 گھنٹے کا تھا، یعنی آنے جانے میں فلائٹ نکل سکتی تھی۔ میں پریشانی سے بوکھلا رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ امی کو میں نے وہیں سامان کے پاس بٹھایا اور خود رکشہ ڈھونڈنے چلا گیا۔ رکشہ بھی نہیں مل رہا تھا۔ یا اللہ میری مدد فرما، تجھے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ۔ میرے لبوں پر دعا اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ اتنی دیر میں نے امی کو دور سے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ وہ مجھے ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ میں بھاگتا ہوا ان تک پہنچا۔ یہ لو علی، یہی بیگ تھا نا؟ امی نے مجھے بیگ پکڑاتے ہوئے پوچھا۔ جی امی یہی تھا، مگر آپ کو کہاں سے ملا؟ پھر امی نے جو بات بتائی وہ مجھے حیرت میں ڈال گئی۔ ایک آدمی آیا تھا جس نے سفید شلوار قمیض اور سیاہ چادر اوڑھ رکھی تھی، دراز قد تھا۔ اس نے یہ بیگ مجھے دیا اور کہا کہ یہ علی کو دے دے اور اسے کہیں کہ اللہ کے گھر میں میرے لیے بھی ضرور دعا کرنا۔ یہ کہہ کر امی خاموش ہو گئیں۔ وہ کون تھا جو میرا نام جانتا تھا؟ میں اس کا کیا نام لے کر دعا کروں؟ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ نعمان کی ایک مخصوص خوشبو میرے ارد گرد پھیل سی گئی۔ مجھے خوشگوار حیرت ہونے لگی تھی۔ پتہ نہیں کیوں، پر میرے دل کو یقین سا ہونے لگا تھا کہ وہ شخص اور کوئی نہیں، نعمان ہی ہے۔ میرا بیٹا ہوا، میں تو خوشی سے نہال ہو رہا تھا۔ ایک دن میں دفتر سے گھر آیا تو امی پریشان تھی اور میرے بیٹے کو سنبھال کر ہلکان ہو رہی تھی۔ امی ہما کہاں ہے؟ بیٹا وہ اپنی ماں کے گھر چلی گئی ہے، کہہ رہی تھی کہ مجھے بچے پالنے کا کوئی شوق نہیں، آپ کو شوق تھا اسی لیے پیدا کیا ہے، اب آپ ہی پالیں۔ میں بے حد غمزدہ ہوا کہ کیسی ماں ہے جسے اپنے بچے پر بھی رحم نہیں آیا۔ میں اس کے گھر گیا، وہ یوں مطمئن تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہ کیا حرکت ہے ہما؟ علی، میں اب تمہارے ساتھ مزید زندگی نہیں گزار سکتی۔ تمہارے گھر کی پابندیاں میری برداشت سے باہر ہیں۔ بچہ تمہاری خواہش تھا، میری نہیں، اس لیے یہ تمہارے پاس ہی رہے گا اور خلا کے پیپرز تمہیں جلد ہی مل جائیں گے۔ ایک پل میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ ہما نے محبت کا مان بھی نہیں رکھا۔ میں گھر آ گیا۔ مجھے تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا محسوس ہو رہا تھا۔ نعمان کی اب مجھے شدت سے یاد آ رہی تھی۔ اس کا ایک ایک کہا ہوا لفظ مجھے یاد آ رہا تھا کہ تم اور ہما 2 الگ مزاج کے لوگ ہو، ضد سے حاصل کی گئی چیز میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ میں اپنا جلا ہوا ہاتھ دیکھ رہا تھا جو مجھے نعمان کی پرخلوص دوستی کی یاد دلا رہا تھا۔ نعمان کہاں ہو آخر تم؟ میں بہت پریشان ہوں۔ تم تو بغیر کہے میری مشکل جان لیتے تھے۔ مجھے تمہاری بہت ضرورت ہے دوست، ایک دفعہ آ جاؤ، میں تمہاری ہر بات مانوں گا۔ ہما سے شادی کرنے میں نے تمہارا مشورہ نہیں مانا تھا، شاید تم اسی لیے ناراض ہو گئے نا؟ پتہ نہیں میں اپنے ہاتھ کو دیکھ کر نہ جانے کب تک خود کلامی کرتا رہا اور میری آنکھ لگ گئی۔ خواب میں نے دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت جگہ ہے جو نہ زمین لگ رہی تھی نہ آسمان۔ عجیب نور بھرا تھا ماحول میں، لگتا تھا کسی جشن یا دعوت کا انتظام ہو رہا تھا۔ بہت سے دراز قد مرد اور نقاب پوش عورتیں پھر رہی تھیں، بچے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ میری نظر نعمان پر پڑی جو مسکراتا ہوا میری جانب آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ نعمان تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں کتنی مشکل میں ہوں اور تم ایک دفعہ بھی لوٹ کر نہیں آئے؟ میرے لبوں پر شکوہ امڈ آیا۔ میرے رونے پر وہ محبت سے مسکراتے ہوئے میرے گلے لگ گیا۔ میں کچھ مجبوریوں کی وجہ سے نہیں آ سکا، مگر دیکھو میں نے تمہیں تو اپنے پاس بلا لیا نا۔ نعمان کے خوبصورت چہرے پر مسکراہٹ تھی اور میں ہنوز غمزدہ تھا۔ میری خاموشی پر وہ اچانک بولا، آج کل تم جس مسئلے کی وجہ سے پریشان ہو اس کا کچھ حل نہیں نکلنا، تم ہما کو آزاد کر دو۔ میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا۔
ایک دم میری آنکھ کھل گئی. آذان ہو رہی تھی. پتہ نہیں کیوں لگ رہا تھا کہ میں نے خواب نہیں دیکھا. یکایک نعمان کی دل فریب خوشبو میرے ارد گرد پھیل سی گئی. میں نے گلی میں دیکھا کوئی نہیں تھا. مسجد میں بھی نظر نہ آیا. میری ملاقات تو نہ ہو سکی مگر کسی نہ کسی طریقے سے وہ مشکل کا حل بتا گیا تھا. میں نے ہما کو آزاد کر دیا کیونکہ میں اسے زبردستی ساتھ رکھنے کا قائل نہیں تھا. جب اسے میری محبت اور اپنے بچے کا خیال نہیں تھا تو پھر کیا بات اسے روک سکتی تھی. میں نے اپنے بیٹے کا نام شرجیل رکھا تھا. میں آفس سے گھر آتا اور اپنے بچے کے ساتھ کھیلتا رہتا. امی دیکھ کر مجھے دکھی ہو جاتی مگر شرجیل نے انہیں بھی بہلا دیا تھا. سارا دن اس کے کاموں میں ہی مگن رہتی. اکثر میرے دل میں خواہش آتی کہ کاش نعمان آتا, میں اسے اپنے بیٹے سے ملواتا. میں یہ سوچتا اور خود ہی مسکرا دیتا. سردی کا موسم شروع ہو چکا تھا. میرا بیٹا بہت بیمار رہنے لگا. بہت ٹیسٹ کروائے, دوائیاں لے کر دیں مگر افاقہ نہ ہوا. میں اس کی وجہ سے آفس سے جلدی آ جاتا. وہ ہر وقت روتا رہتا. ایک دن تو وہ اتنا بے چین تھا کہ ایک پل کے لیے بھی چپ نہیں ہو رہا تھا. امی بیچاری ہلکان ہو رہی تھیں اسے سنبھال کر. میں نے اسے گود میں اٹھایا اور گلی میں ٹہلنا شروع کر دیا. حالانکہ خاصی سردی تھی. میں اسے لے کر گلی میں ٹہل رہا تھا کہ آواز آئی, گرم انڈے. میں نے سنا مگر شرجیل کو چپ کروانے کی وجہ سے میں نے ایک پل کے لیے بھی اسے نہ دیکھا. میں دوبارہ چکر لگانے لگا. پھر دیکھا کہ ایک دراز قد شخص میرے قریب کھڑا تھا. اس کے ہاتھ میں انڈوں کی بالٹی تھی. لگتا ہے آپ کا بیٹا بیمار ہے. جی, اس کو سردی لگ گئی ہے. میں نے اس شخص کو بغیر دیکھے جواب دیا. اس آدمی نے اپنا ہاتھ چادر سے نکالا اور میرے بیٹے کی سویٹر میں ڈال کر سینے پر رکھ دیا. میرا بیٹا جو ایک منٹ کے لیے بھی چپ نہیں ہو رہا تھا اب یوں پرسکون تھا جیسے بیمار ہی نہ ہو. میرا بیٹا اس شخص کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا بلکہ بار بار ہاتھ اس کی طرف بڑھاتا کہ جیسے وہ اس کی گود میں جانا چاہ رہا ہو. اس کا نام بدل دو. لفظ شین کے نام ہر کسی کو راس نہیں آتے, اس لیے یہ بیمار رہتا ہے. پھر اس نے بالٹی سے ایک انڈا نکالا اور میرے بیٹے کو پکڑا دیا. وہ ایسے کھانے لگا جیسے کافی دنوں کا بھوکا ہو. وہ شخص جانے لگا تو میں نے پکارا, بھائی پیسے تو لیتے جاؤ. اس نے مسکراتی نگاہوں سے میری طرف دیکھا. دوستوں سے پیسے نہیں لیے جاتے. یہ کہہ کر وہ تیزی سے گلی سے نکل گیا. میرا دل چیخ چیخ کر گواہی دے رہا تھا کہ یہ نعمان تھا. اب جو میں نے اس کی آواز پر غور کیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ نعمان ہی ہے. میں تیزی سے اس کے پیچھے گلی کے کونے پر گیا مگر اس شخص کا کہیں پتہ نہ تھا. وہ اتنی جلدی کہاں چلا گیا؟ میرا بیٹا بہت دنوں بعد پرسکون نیند سو رہا تھا. اس شخص کے الفاظ میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے. اس نے مجھے دوست کیوں کہا؟ اس کو کیسے پتا چلا کہ میرے بیٹے کا نام شین سے ہے؟ اب مجھے سمجھ آ گیا کہ وہ مہربان اجنبی کوئی اور نہیں, نعمان ہی تھا. آج پھر ایک دفعہ وہ میری مشکل میں میرے کام آیا. میں نے امی کو نعمان کے ساتھ بیتے دنوں کے تمام واقعات بتا دیے. امی نے تمام باتیں سنی اور مجھے کہنے لگیں کہ بیٹا وہ کوئی انسان نہیں تھا, وہ کوئی پرہیزگار اور نیک جن زادہ تھا. میرا بیٹا نعمان 5 سال کا ہو گیا ہے. جی ہاں, میں نے اس کا نام بدل دیا ہے اور نعمان سے محبت کا یہ انداز ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام اپنے عزیز نادیدہ دوست کے نام پر رکھ دیا ہے. آج بھی جب سرد راتوں میں کوئی آواز لگاتا ہے, گرم انڈے, یا نماز فجر کے وقت کوئی پکارتا ہے کہ جلدی جلدی اٹھیے اور نماز فجر ادا کریں, تو میں باہر گلی میں نکل آتا ہوں. مجھے آج بھی اس فرشتے جیسے مہربان نادیدہ دوست کی تلاش ہے. اسے یاد کرتے ہوئے میری آنکھیں بھر آتی ہیں اور جب میں اسے یاد کرتا ہوں تو اکثر نعمان کی خوشبو مجھے اپنے ارد گرد سے آنے لگتی ہے, جیسے وہ میرے قریب ہی بیٹھا ہو. مگر ایسی کون سی پابندی ہے جو اسے میرے سامنے اب نہیں آنے دیتی؟ اس سوال کا جواب شاید میں کبھی بھی نہ پا سکوں.